बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालिक एक ख़बर गर्दिश कर रही थी, हमारे रिपोर्टर्स ने दी थी, कोर्ट रिपोर्टर्स ने, कि वो शायद रिटायरमेंट से पहले ही बैरून मुल्क चले जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट ड्यू है, आपको पता है, अक्टूबर में वो रिटायर होने वाले हैं। जस्ट एक वो 2-2.5 महीने जो हैं यूँ समझिए कि उनकी रिटायरमेंट में रहते हैं। लेकिन आज उससे उसमें एक जो है वो नई खबर आई है, उसी से जुड़ी हुई, उनके मुल्क से बाहर जाने से मुताल्लिक, वो अदील से पूछेंगे। और दूसरा ये कि जब से मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आया है, या यूँ कीजिए कि काजी साहब ने जो फुल कोर्ट 13 रुकनी जो हेड किया, उससे मुताल्लिक जब भी वो उसका फ़ैसला आया, उसके बाद से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। अभी गुज़िश्ता जो बेंच था, गुज़िश्ता हफ़्ते जो चला, उसमें भी वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। आज भी वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं हैं, आज मतलब इस हफ़्ते भी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने एक ऐसा केस है कि वो उसमें उन्होंने वजाहतें जो हैं वो देना शुरू की हुई हैं अपने फ़ैसले से मुताल्लिक। यानी एक वो कादियानियत से मुताल्लिक एक फ़ैसला आपको पता था कि वो आया था, उसमें उन्होंने फ़ैसला दिया। जब ओरिजिनल फ़ैसला दिया था, उसके बाद भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी करवाई थी और उसकी वजाहत दी थी। उसके बाद उसमें रिव्यू आया, रिव्यू के ऊपर जब फ़ैसला दे दिया, तो अब आज उस रिव्यू के मुताल्लिक भी उन्होंने एक प्रेस नोट जो है वो जारी करवाया है, जिसमें कहा गया कि जी मेरे फ़ैसले पर तनकीद ना करें। अदिल, ये वही है उसको, ये वाला। तो जी आप पढ़ते हैं इसको। बिल्कुल ये वो वाला केस है जी, कादियानियत से मुताल्लिक। जब आपको मालूम है कि एक मुल्ज़िम जो है वो यहाँ पर आए थे, उनको कादियानियत से मुताल्लिक वो था, वो मुबारक अहमद सानी नाम है। एग्जैक्टली उनकी ज़मानत का मुकदमा था और उनको ज़मानत दे दी गई थी ओरिजिनल केस में। ज़मानत दे दी गई थी। इल्ज़ाम था कि तकसीम की गई, उन्होंने वो लिटरेचर जो कादियानियत को फ़रोग़ देता है जी। और जब उन्होंने वो काम किया, 2019 की ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उस वक्त वो कानून नहीं था कि ये भी जुर्म है। उनकी तकसीम भी, अशात तो जुर्म थी लेकिन तकसीम जुर्म नहीं थी, और एफआईआर में उसको भी शामिल कर लिया गया और उनके ऊपर दफ़ा 295C भी लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर ये वजाहत की कि भाई ये ज़मानत जो है वो इस वजह से बनती है कि 1 साल से ज़ायद हो चुका है, ये शख्स जेल में है और इसकी सज़ा उस कानून के मुताबिक इतनी नहीं बनती जितनी इसको दे दी गई है, लिहाजा इसको रिहा किया जाए। उसके बाद हुआ ये कि एक बैकलैश आया और कुछ लोगों ने शायद उस फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद चीफ जस्टिस ने फैसले को नहीं, उसमें अगर मुझे इजाज़त दें, उसमें जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी। यानी देखें, हमारे पास तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है, और वो सिर्फ तौहीन रिसालत नहीं है, उसमें तौहीन कुरान भी है, उसमें तौहीन मज़हब भी है, और वो सिर्फ मुसलमानों पर ही अप्लाई नहीं होता, वो गैर मुस्लिमों पर भी अप्लाई होता है। और वो चाहे वो कादियानियत अगर क्या यकीनन एक वो है, यानी कि गैर मुस्लिम हैं, तो वो गैर मज़हब हैं, तो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो ये था बेसिकली कन्फ्यूजन यहाँ पर ये हुई कि उन्हें शायद मज़हब डिक्लेयर करार दे दिया गया है, या फिर थोड़ा सा ये टेक्निकल सा मामला है। इसके ऊपर जो वजाहत आई है वो ये आई है, आपके सामने थोड़ी सी चीज़ें रख देते हैं कि फ़ौजदारी नज़रसानी दरख्वास्त नंबर 2 बाबत 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला उर्दू में लिखा गया ताकि अवामुन्नास भी उसे आसानी से समझ सकें। फ़ैसले में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता, और ये भी सरी अल्फाज में कहा गया कि ख़ुद को अहमदी कहने वाले दोनों गिरोह दीन व शरीयत और आइन व कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम है। ख़ुद को अहमदी कहने वालों को अवामी या निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अक़ीदा फैलाने का हक़ नहीं है, और हुकूमत पंजाब की नज़रसानी दरख्वास्त कबूल करते हुए इस बात की तफसीली वजाहत कर दी गई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के मौके पर अदालत ने पाकिस्तान के मुस्तनद इल्मी इदारों से रहनुमाई तलब की थी और उनके अलावा अफराद को भी अदालत में अपने तहरीरी दलाइल देने का मौका फराहम किया। अदालत ने पार्लिमान की कमेटी की कार्रवाई का जायज़ा भी लिया और कमेटी के अरकान बशमूल मुफ्ती महमूद साहब, मुफ्ती मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब, मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी साहब, मौलाना सदर शहीद साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब, प्रोफेसर गफूर साहब और दीगर नामी ग्रामी अहले इल्म के रिकॉर्ड पर मौजूद बयानात से भी रहनुमाई हासिल की, और उसके अलावा मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब और दीगर मुमताज़ अहले इल्म की तहरीरात पर भी
غور کیا جن کا ذکر فیصلے میں ہے۔ فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہلے دیے ہوئے فیصلوں کی پابندی بھی کی گئی۔ اس کے باوجود ایسے افراد جو بار بار موقع فراہم کیے جانے کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے پیش نہیں ہوئے کی جانب سے اب بے بنیاد الزام تراشی کا آغاز کیا گیا ہے، اور وہ اپنی آراء کو جید علماء کرام کی جو کا موقف ہے اس سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو بہت ہی غیر مناسب ہے۔ آخری جو 3 سطریں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آئین شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، مگر اسے اسلام کی عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کو غلط مفہوم پہنا کر پروپیگنڈا کرنا ملک و قوم کی خدمت نہیں بلکہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، جس کی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ آئین اور قانون میں بھی ایسی ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں۔ سر یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ انہوں نے جو وضاحت کی ہے اچھی چیز ہے، فیصلوں کی وضاحت آنی چاہیے اگر ان سے کسی بھی طرح کی کنٹروورسی جنم لیتی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، بہت سے لوگوں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں، حساس معاملہ ہے جی۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مذہب کی بات آتی ہے، ہمارے سیاستدان ہوں یا ایون ہمارے ججز صاحبان ہوں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، فیصلے لکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلوں کو واضح کرنے کے لیے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ اب یہ ایک فیصلہ ہے، 3 دفعہ اس کی وضاحت آ چکی ہے سر۔ دوسری جانب میرے دوست ہیں اسد علی طور صاحب، انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے آن اے لائٹر نوٹ سے ہی، مگر بات تو بڑی ویلڈ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرز پر ایک اعلامیہ یا ایک وضاحت جاری ہو جاتی 13 جنوری کے فیصلے کے بعد، تو شاید جو ابہام آج پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، جس کے آپ خود مان بھی رہے ہیں کہ غلط تشریح ہوئی ہے، مطلب یہاں اگر مذہبی سینٹیمنٹس ہیں تو وہاں سیاسی یا جذباتی آپ کہہ سکتے ہیں کمپیریزن نہیں بنتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پرائورٹیز تو ہیں نا۔ یہاں پر آ کر ہم نے دیکھا پہلی دفعہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب یہ ریویو پٹیشن سر فائل ہوئی نا، پہلی سماعت تھی، میں کمرہ عدالت میں موجود تھا اور میں حیران تھا کہ چیف جسٹس خاموش تھے، بڑے دھیمے انداز میں سوچ سمجھ کر بات بھی کر رہے تھے اور سن رہے تھے، زیادہ سن رہے تھے کم بول رہے تھے۔ تو ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں بڑے وہ کیا کہتے ہیں ایک مدبرانہ انداز میں، اور دوسرا یہ کہ حق کی سماعت دے رہے ہیں۔ بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ امید ہے کہ بالکل جی، اس میں جو اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا، یہ تو ریویو کا فیصلہ ہے نا، اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں یقیناً کچھ جو ہے نا وہ اس کیس کو شاید قاضی صاحب نے بہت لائٹلی اور کیجول انداز میں لیا تھا، جیسے کوئی عام کرمنل کیس ہوتا ہے اس نے اس انداز میں لیا تھا۔ تو پھر جب شور مچا اور ریویو آیا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ریویو جو ہے اور اس میں جو پھر وضاحتیں آئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے آئیں کہ اس میں قاضی صاحب نے بھی پہلے اس کی جو حساسیت تھی اس کیس کی اس کو مد نظر نہیں رکھا تھا۔ خیر ہم اس کی زیادہ انٹیگریٹیز میں نہیں جاتے۔ عدیل، یہ چیف صاحب کہاں ریٹائرمنٹ سے پہلے کب جا رہے تھے اور اب کب جائیں گے؟ بیسیکلی ایسے نہیں تھا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کہیں باہر جا رہے ہیں، وہ ہوا یہ تھا کہ اطلاعات یہ آ رہی تھیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید چیف جسٹس جو عام تعطیلات ہیں گرمیوں کی، ان کے دوران شاید کسی بیرون ملک دورہ کریں، کسی ملک میں جائیں گے، چھٹیوں میں جائیں گے یا کسی دعوت نامے پر جائیں گے، اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی۔ کیونکہ عموماً آپ کو معلوم ہے ججز صاحبان جاتے ہیں، ابھی جسٹس اطہر من اللہ امریکہ گئے، جسٹس عائشہ ملک گئی ہوئی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں بتایا گیا وہ بھی گئے۔ تمام ججز صاحبان جاتے رہتے ہیں، کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ دعوت نامے ہوتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات تھی، تو ہم نے کل پھر کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیوں کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اول تو تیسرے ہفتے لگاتار بینچ میں نہیں ہے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد، اور اگر نہیں ہے تو کیا وہ واقعی بیرون ملک جا رہے ہیں؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بھائی، ریٹائرمنٹ سے قبل وہ کہیں نہیں جا رہے، کوئی دورہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس سے اب بہت سے لوگ کچھ نئے نتیجے اخذ نہیں، کر پھر رہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ آج یہ دوسرا ہفتہ ہو گیا ہے، اب کل سے تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا، اور پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک ویک میں وہ بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، تو دوسرا بھی گزر گیا اور تیسرا ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلے تحریر کرنا ہے۔ ایک فیصلہ تو وہ دے چکے ہیں، مبارک احمد ثانی، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا 2 فیصلوں کا مجھے بتایا گیا تھا جو انہوں نے تحریر کرنے ہیں۔ ایک فیصلہ تھا یہی مبارک احمد ثانی، اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑا سوچ سمجھ کر، کیونکہ مذہب انوالوڈ ہے اور آپ نے حوالہ جات بڑے اہم دینے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا فیصلہ ہے وہ نیب ترمیم کا ہے، وہ بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا سماعت کے لیے، اس کا فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک فیصلہ آیا نہیں ہے۔
تو وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز شاہی تحریر کر رہے ہیں، تو شاید نیکسٹ ویک بھی اب اسی فیصلے اور ویسے بھی یہ روایت بھی ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس یا جسٹس ریٹائرمنٹ کو پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ ان کی پھر زیادہ ٹائم جو ہے وہ چیمبر ورک میں ان کے فیصلے تحریر کرنے میں گزارتے ہیں. تو اس میں کوئی اور بڑی کل ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے. آپ نے کل، آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کل ایک بڑا غیر معمولی کام کیا. انہوں نے اپنے ایک فاضل جج کا نام لے کر ایک نوٹ لکھ دیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ جو دسمبر میں محفوظ ہوا تھا اب جا کر تحریر کی ہے، اور یہ بڑی غیر مناسب بات ہے. اور آپ کیونکہ میرے سینئر بھی ہیں اور آپ مجھ سے بہت پہلے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، کیا آپ کو یاد پڑتا ہے ایسا کوئی واقعہ جہاں پر کوئی چیف جسٹس یا کوئی ایون جج اپنے فیلو جج کا نام لے کر فیصلے میں کہے کہ بھائی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ چیزیں تو سر ان چیمبرز نہیں ہوتی ہیں، آپس میں گفتگو کے دوران نہیں ہوتی. میری نظر دانش میں تو میری 8-9 سال کی جو سپریم کورٹ بس وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں میرا خیال ہے جناب جی. نہیں تو نام لینا سر ضروری تھا. تو دیکھیں قاضی صاحب سے متعلق آپ ابھی تازہ ایک ویلاگ کر آ رہے ہیں اور کیا بھی ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں ان کے ساتھ ہے، تو وہ انہوں نے جو مثالیں دی ہیں وہ پھر ہم جو ہے نا اگر یہاں پہ کریں گے تو قاضی صاحب کا ایک دیکھیں ایک غیر روایتی طور پر جو ہے نا وہ ان کا ہے. اور میں پھر ابھی بھی میں یہ بات میں نے ویلاگ میں بھی کہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور میں اب بھی اس کو سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ قاضی صاحب کو جو ہے نا اصول پسند ہیں، وہ جو ہیں ان کو پارسا بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، صاحب علم بھی ہیں، لیکن اس پارسائی کا، اس صاحب علم ہونے کا ان کو گھمنڈ بھی ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے، اور وہ خطرناک ہوتا ہے جب آپ کسی گھمنڈ میں ہو نا تو پھر وہاں پر آپ کو غلطی کے جو ہے نا وہ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ جتنی باتیں آپ نکل رہی ہیں، آپ کو جتنے یہ فوڈ فار تھاٹ مل رہا ہوتا ہے نا قاضی صاحب سے متعلق یا عدلیہ سے متعلق، وہ پھر اسی وجہ سے نکل رہا ہوتا ہے کہ ایک پارسائی کا ایک تکبر بھی ہوتا ہے، ایک گھمنڈ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس میں جب غلطیاں اس طرح کی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو مواد جو ہے نا وہ ملتا رہتا ہے. اینی ویز جی اس کے اوپر یہ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر کسی نیکسٹ ویلاگ میں بات کریں گے. تھینک یو.